बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम सियासत बखैर में आपका मेज़बान फ़ाखिर मलिक हाज़िर खिदमत है। आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, वायलेंस हो रहा है और सियासी जमातें और हुकूमत दस्तोगरेबा नज़र आती हैं। एक सियासी जमात ने जिस किस्म का हश्र बर्पा किया है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं और उसके ऊपर देखें मईशत हमारी कहाँ जा रही है। लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं, महंगाई इतनी हो गई है कि मामला सुधरते नज़र नहीं आते और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर एक हिजान बर्पा है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और इस सूरत हाल का तदारक क्या है? आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ नौजवान तजदियाकार असद नवीद और साबिक ब्यूरोक्रेट, मुहक्किक, मुसन्निफ और कुछ ऐसे इलम जिनकी जरिए लोग अपने राह अमल का तयन भी करते हैं, उसके माहिर जनाब असलम डोगर साहब तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनसे इन मौजूआत पर बात करेंगे। पहले मैं अपने असलम डोगर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो इसके बारे में बताएं कि हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। हमारी ये जो अमल का राह अमल जो मुतय्यन की है, इसने हमें मुश्किलात में ला खड़ा किया है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और अब तहरीक इंसाफ के मुकाबिल रियासत नज़र आ रही है। इसमें हम किस तरह बाहर निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाखिर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब से हम पैदा हुए हैं, होश संभाला है, ये नाजुक दौर का वक्त ख़त्म नहीं होता। एक नाजुक दौर ख़त्म होता है, दूसरा नाजुक दौर जो है वो शुरू होता है। चूँकि लोग जो हैं उस नाजुक दौर का मुशाहिदा करते हैं तो वो समझते हैं कि शायद इस तरह का वक्त कभी नहीं आया था। तो ये वाकई बुरी बात है कि इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन जो है, वो कन्फ्रंटेशन में है। और ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो उसमें एक रवैया होता है या एक गवर्नमेंट का जिस तरह से रवैया होता है, तो दोनों इसमें फेल हो गए हैं। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि जो मैं पाकिस्तानी पब्लिक के मुतालिक, अवाम के मुतालिक जो मेरी अपनी एक राय है वो ये है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि देखें, पहली बात ये है कि ये यहाँ लोग कुछ 6000 साल से आबाद हैं और बड़े उन्होंने क्राइसिस देखे हैं, बहुत उन्होंने चीज़ें देखी हैं, बहुत उन्होंने खराबियाँ देखी हैं। तो वो जब ये जो वेस्ट में लोग हैं, लॉरेंस आयरिंग है, स्टीफन कोहन है, दूसरे लोग, वो कहते थे पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जब नहीं गया तो उन्होंने गया, वजह क्या है? उसने कहा वजह ये है कि लोगों में रेजिलियंस बहुत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारे जीन्स में जो इस तरह के हालात से ओहदा बरा होने की जो एक सलाहियत है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम इस क्राइसिस में से गुजर जाएंगे। लेकिन इस क्राइसिस ने एक चीज़ बहरहाल जो है वो दिखा दी है, और वो ये कि हमारे सियासतदान जो हैं वो बड़े नाअहल हैं, वो कौम के साथ मुखलिस नहीं है। उन्हें ये कोई परवाह नहीं है कि मुल्क डिफ़ाल्ट कर रहा है, उन्हें ये कोई परवाह नहीं है कि लोगों को रोटी मिल रही है, उन्हें ये कोई परवाह नहीं है कि कुछ बेहतर होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम यहाँ इक़्तिदार में रहें या इक़्तिदार में आ जाएं। यानी मुझे शर्म आती है कि जब मैं देखता हूँ कि बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगे कहती कि नहीं जी, मुझसे नहीं मुल्क चलता, मैं छोड़ रही हूँ। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर कहती मैं छोड़ देती रही हूँ। वो उसकी फर्स्ट वजीर है जो स्कॉटलैंड की, वो कहती मैं छोड़ रही हूँ। बेशुमार एक मसाले हैं कि लोग जो हैं वो छोड़ देते हैं। अब क्या हो रहा है? जलील हो रहे हैं, अब जलील कर रहे हैं। और लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये लोग इतना क्यों करते हैं ऐसे कि इन पे इतना कॉन्सनट्रेट करते हैं और इन पे पीछे करते हैं। तो मैं बड़े माजरत के साथ, मेरी रीडिंग गलत हो सकती है, मेरा मुशाहिदा गलत हो सकता है। पहली बात यह है कि लोगों को ये उम्मीद नहीं है कि नवाज शरीफ उनके को हालात ठीक कर देगा, ना उनको ये उम्मीद है कि इमरान खान को उनके हालात ठीक कर देगा, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो आ चुकी हैं और उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त जिस हालात पे पहुंचे हैं उसमें सारे लोग जो हैं, सारे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसमें शामिल हैं, और उनको आप उन्हें बरूजुमा करार नहीं दे सकते। वो सच्ची बात तो ये है कि आप गौर करें, ये जो दो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये सारे दुरुस्त लगा रहे हैं और ये सारे दुरुस्त इल्जाम हैं, ये इनमें कोई भी गलत मुबालगा दूर होगा। आप इल्जामात की जब बात करते हैं तो मुबालगा दूर होगा। तो पिछले 4-5 दिन से लाहौर में एक अजीबोगरीब सूरत हाल बर्पा है ज़माम पार्क में, जहाँ पे अगेन रियासत और उसके अगेंस्ट एक तहरीक इंसाफ बरसरे पैकार हैं। नवीद असद साहब, क्या ये सूरत हाल जारी रहेगी, ख़त्म हो जाएगी
اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ سر جاری تو یہ تب تک رہے گی میرا خیال ہے جب تک عمران خان صاحب کو گرفتار کر نہیں لیا جاتا، کیونکہ اسی کا ایک ایم ہے جس کو ایم کر کے آج گورنمنٹ ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہے. آپ نے ذمہ دار پوچھے، سر میری نظر میں ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ وفاق میں کون بیٹھا ہوا ہے. اسٹیٹ از آلویز دا ون ہو از ریسپانسبل فار کریٹنگ پیس اینڈ کیوس ان دا کنٹری. ہماری ملک میں اگر پیس آئے گا تو اسٹیٹ کو کریڈٹ جائے گا، اگر کیوس ہوگا تب بھی کریڈٹ آپ کی گورنمنٹ کو ہی جائے گا. موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو کیس ہے کیا؟ ایک توشہ خانہ جہاں پہ ہمارے ایکس پرائم منسٹرز، ایکس بیوروکریٹس، پتہ نہیں کتنے گفٹ ہر کسی نے لیے. آج اس توشہ کو لے کے آپ دیکھیں پورے لاہور کے اندر ڈیڈ لاک ہے. توشہ خانہ کیس تو نہیں ہے، بہت سے اور سر بہت، میں کہتا ہوں 2000 کیسز کر لیں، 1000 کیسز کر لیں. دہشت گرد بھی تو کہلا دی نا. نیکسٹ ہمارا یہی ہونا ہے کہ اس کو دہشت گرد کہہ دیں گے عمران خان صاحب کو. لیکن جتنے بھی کیسز ہیں اس کی نوعیت کو دیکھا جائے اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے لاہور جیسے شہر کو جو پنجاب کا مرکز ہے اس کو آپ نے ڈیڈ لاک قرار دے دیا ہے. ملک کی جو اکانومی ہے وہ ڈیڈ لاک میں جا رہی ہے، جوڈیشری آئینی طور پہ ڈیڈ لاک میں جاری ہے. ایک فرد اول کے لیے، ایک فرد واحد کے لیے ٹھیک ہے عمران خان صاحب بہت زیادہ نااہل ہوں گے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں قائم کی، جب وہ حکومت میں آئے ان سے حکومت نہیں سنبھالی گئی. لیکن آج جب آپ ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، بیسکلی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو ان کے مفاد میں جا رہی ہے، یہ چیز بھی ان کے مفاد میں جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ لاس عوام کا ہو رہا ہے. سیکنڈلی اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی گرفتاری سے متعلق تو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ دیکھ لیں، آپ پی ڈی ایم کا بیانیہ دیکھ لیں. الیکشنز سر پہ آئے کھڑے. میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشنز پاکستان کا واحد حل رہ گیا کہ جو بھی پارٹی یہاں سے جیتے گی تو پتہ نہیں ہمارے مقدر کھل جائیں گے، ڈالر 140 پہ آ جائے گا، پیٹرول 120 پہ آ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. لیکن ایک سٹیبلٹی کی طرف ہمارا پہلا قدم تو بڑھے گا. اس سٹیبلٹی کی طرف پہلا قدم بڑھانے سے کیوں ہماری وفاقی حکومت جو ہماری کولیشن فارم کر کے بیٹھی ہے بھاگتی ہے؟ اگین ذمہ دار ہماری وفاقی حکومت ہے. وہ چاہے تو اس سچویشن کو بڑی کاملی ڈیل کر سکتی تھی. سب یہ بات آپ کا ایک نقطۂ نظر ہے کہ وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، ایک آپ کا نقطۂ نظر ہے، لیکن ایک تسلسل ہے واقعات کا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں وفاقی حکومت ہی ذمہ دار ہے یا کچھ اور عناصر بھی شامل ہیں اندرونی اور بیرونی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو در حقیقت ہم نعروں سے آگے تھوڑا سا بھی نیچے اتر کے چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہے. یہ ہمارا جو مالٹون کا واقعہ پیش آیا بہت انفارچونیٹ تھا. میں بالکل بہت اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں اور مجھے بڑی تکلیف بھی ہوئی ہے. اچھا اس کا ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ یہ پولیس نے یا سیاستدانوں نے پولیس سے یہ کام کروایا. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک چیز پہ آپ غور نہیں کر رہے. نہیں، کیا سیاستدانوں نے کام کروایا یا ان کے پیچھے کچھ اور واٹ ایور واز دیٹ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ میں نے تو اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا. میں نے کہا آپ کبھی غور کریں کہ اب آپ کے ہاں، میں نے اس واقعے سے پہلے کیا تھا، کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اب آپ کی یہ میں نے پولیس افسروں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، میں اس کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں رہا بھی ہوں پولیس کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ اب اگر لاہور میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس میں آپ یہ سمجھیں کہ کسی بڑی بلڈنگ کو سے چیف منسٹر ہاؤس کو، گورنر ہاؤس کو تو آگ لگی، کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ کی پولیس کوئی رسک لینے کے لیے تیار، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جی یہ کل قائرہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کرنا چاہتا کہ میرے پہ پرچہ ہو، وہ ایک طریقے سے آپ کو ایک راستہ سا دے کے تو گزر جائے گا. آپ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر سے یہ چیزوں سے اب آپ کو اچھا اس پہ ہم سمجھنے کے لیے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب پولیس کو ہم نے کیسے کرنا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، اب لاہور دیکھ لیں، لاہور ہے نا، پنجاب کی دیکھ لیں، اتنے آپ کے تھانوں میں کبھی آپ کو جانے کا اتفاق ہو، ان کے پاس لٹینے نہیں ہیں، 24 گھنٹے یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. کبھی کوئی نہیں سوچتا یار یہ کیا کرنا ہے، ان کی کوئی ٹریننگ کرنی ہے، ان کا اسٹریس مینجمنٹ کرنی ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ جو وحشیوں جیسا ان کا رویہ کیوں ہو گیا ہے. آپ پولیس کو ریاست سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں ریاست نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ پولیس جو ہوتی ہے وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کا. سیکنڈ یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ پھر اس کے بعد رینجرز آتے ہیں، پیراملٹری، پھر فوج آتی ہے. اگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا پھر کسی دوسرے ملک کی فوج آتی ہے یا وہاں قیاس رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دنیا کی جو ہمیں ہسٹری سے چیزیں نکلی ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پولیس زیادتی نہ کرے، پولیس ایک طریقے سے کام کرے، لیکن کیا یہ صلاحیت اس کے پاس ہے، یہ انوائرمنٹ اس کے پاس ہے؟ اس پہ کل قائرہ صاحب کی یہ بات سوچنے والی تھی. لیکن یہ چونکہ سوچنا ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو کوئی نہیں، ہم اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں، اس پہ سوچنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو بہت سے لوگ یہ پولیس کی حمایت کر، نو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی پولیس کو بہتر ہونا چاہیے. بٹ دیکھیں وہ بھی میری آپ کی طرح آپ وردی پہن لیں گے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، وہی کر سکتے ہیں نا جو آپ کی کیپیسٹی جو لکھا ہے، جو کیپیسٹی ہے وہی آپ کیپیسٹی کے مطابق ہی کرو گے. ہر بندہ جو ہے وہ جب اس کی جان کو خطرہ ہوگا وہ ریئیکٹ کرے گا، وہ رسک نہیں لے گا، وہ اپنے کو مصیبت پہ نہیں ڈالے گا. تو اب ایک تو بات یہ ہے کہ پولیس کے مورائل کے متعلق آپ کو سوچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی بدقسمتی والی بات ہے
کہ اگر فرض کریں صورتحال اتنی خراب تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اسٹریٹجی بنا رہے تھے ان کی بڑی غلطی تھی. ٹھیک. وہ کوئی اچھے اہل لوگ نہیں تھے. ٹھیک. کل جو ایک ایونٹ پیچھے 1-2 ہفتے سے ہو رہا ہے، ہر بندہ بے نقاب ہو گیا ہے، سیاستدان بے نقاب ہو گئے ہیں کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وائلنٹ فورسز بے نقاب ہو گئی ہیں، پولیس کی اہلیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کیا ہے، اداروں کی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. یہ سارے سوال جو ہیں یہ سارا ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم غور نہیں کریں گے، ہم اس پہ ایک مٹی پاؤ روٹی کھاؤ والے آگے چلیں گے. اچھا، لیکن ہم اس میں سے انشاءاللہ گزر جائیں گے اور اس کا کوئی امید ہے کہ اس کا کوئی اچھا حل نکلے گا. کیونکہ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ عمران خان باہر عدالتوں میں گیا تھا اور عمران خان نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ وہاں اس نے بات نہیں مانی، آپ کو گرفتاری نہیں دی، لیکن وہ عدالت میں چلا گیا. یعنی جو آپ چاہتے تھے اس نے کیا، کر دیا. تو اب میرا خیال ہے اس کو ایک سپیس بھی ملنی چاہیے تھی. لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے کہ شیلنگ ہوئی ہے، پھر اس کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے، سارا معاملہ ہوا ہے، اب آپ اس کو مانے نہ مانے، عمران خان، نواز شریف اور زرداری آپ کی پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، یہ پولیٹیکل ایسٹس ہیں، ان کی لوگ بات سنتے ہیں. اب عمران خان کی بظاہر سب سے زیادہ لوگ بات سن رہے ہیں. ہم جلسوں کے حوالے سے بات کریں دوسرے، ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اس ساری صورتحال کو نپٹنے کے لیے جو اہلیت چاہیے، جو اسٹریٹجی چاہیے، سچی بات ہے کہ یہ جو جس طرح سے یہ ہفتہ گزرا ہے اس کو دیکھ کے مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ نہیں ہے کسی کے پاس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاستدانوں کا کام ہی ہے کہ یہ اکٹھے ہوں، کوئی نہ کوئی کمپرومائز کی صورتحال پیدا کرے اور اس میں پھر آگے چلیں. اب دیکھیں نا، اب الیکشن ہو جائیں. لوگر صاحب، آپ کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان جو مرد وجود میں آیا تھا یہ بھی ڈائلاگ کا نتیجہ تھا. اور دنیا میں جتنی تنازعات ہوئے ہیں اور تنازعات کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اس کے بعد اگین ہم نے ڈائلاگ کیا ہے. نوید اسد صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان میں ڈائلاگ کی کتنی گنجائش ہے، اور کیا سیاستدانوں میں اتنی ہمت موجود ہے کہ وہ ڈائلاگ ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں اس کشیدہ فضا میں؟ سر، اگر ابھی موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ کو چھوڑ کے ہر شخص اس وقت کہہ رہے کہ ڈائلاگ کی طرف آ جانا چاہیے. عمران خان جو سب سے بڑے ناقد رہے ہیں، اپنے بدترین مخالف کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، جو کہ مودی ہے، لیکن میں اپنے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. آج وہ بھی مجبوراً اپنے گھٹنے ٹیک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، جی ان کو کس طرح سے یہ چیزیں انفولڈ کر کے عمران خان صاحب کو یہاں لایا جا رہا ہے، لیکن بیٹھنے کے لیے تو وہ بھی تیار ہے. نہیں، ابھی احسن اقبال نے یہ کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس کر لیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں سارے. سر وہ آپ کا کیا خیال ہے، بیٹھیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں، یہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے کہا کہ جی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے پی ٹی آئی کو، جس طرح سے کیسز بنائے جا رہے ہیں 85، آج عمران خان نے اپنے گھٹنے ضرور ٹیکے ہیں، لیکن آپ نے کہا نا کیپیسٹی ہے یا نہیں. پہلی تو ڈیفینیشن جو ہمارے ملک میں مذاکرات کی پائی جاتی ہے، کنسنسس کی پائی جاتی ہے، وہ کوئی میننگ فل تو کبھی رہے نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے اس طرح سے رہے کہ بھائی ہمیں ہمارا حصہ دو، اپنا حصہ آپ پکڑو. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا پہلے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کیا تھا، آئی ہیو ویری ہائی ریسپیکٹ آف ہر، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کبھی سیدھے ٹریک پہ نہیں نکلا. 2-4 چیزیں ضرور آپ کی صحیح ہوئی، لیکن فنڈامنٹلز کبھی بھی پاکستان اس سے نہیں نکل سکا. آج کی آپ کہتے ہیں پاکستان کبھی ٹریک پہ نہیں آیا. جی میرے خیال میں جب تک سیاستدان جو ٹرو سیاستدان تھے، آپ 56 تک آ جائیں، ایون بھٹو کے دور میں بھی پاکستان کی یہ صورتحال نہیں تھی جو آج 56 میں اگر ٹریک میں ہوتا تو 73 نہ ہوتا، 70 نہ ہمارا 71 نہ ہوتا. اگر 71 میں ٹریک میں ہوتا کانسٹیٹیوشن کے بعد تو پھر ہمارا یہ ضیاء والا کانسیپٹ نہ ہوتا، رشین انویژن نہ ہوتی. اگر تب ٹریک میں ہوتا تو ہم یہ وار آن ٹیرر میں نہ ہوتے. ٹریک میں کبھی بھی نہیں رہا. ہمارے ہر 10 سال کے اندر کوئی ایسا مومنٹ آیا ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم کولیپس کی طرف ہی گئے. آج بھی اگر ہم کہنا چاہیں تو ٹریک پہ ہم ایک طرح سے نہیں ہے. میڈیا یہاں بیٹھ کے آواز اٹھاتا ہے، سیاستدانوں کو پتہ ہے کیا چیزیں درست ہونی والی ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا چیزیں درست ہونے والی ہیں. ایک کنسنسس مانگتا ہے ملک. ابھی ہم جیسے لوگ صحافی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ملٹری انٹروینشن جسٹ فار دا کاز آف کنسنسس ہو جانی چاہیے. ایک پولیٹیکل کا نعرہ کچھ وقت کے لیے دور رکھا جائے، جو ہمارے بڑے ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس کے اندر ہماری صاحب آپ ملٹری انٹرونشن کی جب بات کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو پچھلے 50 سال کا ملبہ ہے یہ انٹرونشن کے نتیجے میں ہوا ہے یا سیاستدان اس کے کچھ بھی ہو جائے؟ اس سے جو زمان پارک سے بھی زیادہ خطرناک واقعہ ہو جائے ملٹری کو انٹرونشن جی، کیونکہ ایک دفعہ یہ سر پھاڑیں گے، ایک دوسرے کو لڑیں گے، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کچھ نہیں سے ملتا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ایک میز پہ بیٹھ جائیں گے. اب آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ہر بندے سے کروں گا، میں نہیں کروں گا. اب ایک واقعہ ہوا، اب اس کے ایک چیز ہوئی. اب آپ ہونے دیں خرابی. مسئلہ یہ ہوا کہ
جو بھی ادارے ہیں یہ ادارے اس لیے انٹرونشن کرتے رہے کہ جی ہم نے آپ کی خرابی دور کر دی, آپ نے آپ کو تباہی سے بچا سر. لیا. لیکن انٹرونشن فار دا نیشنل کاز اگر ان کو بٹھانے کی حد تک کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے, پھر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی اس دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرونشن ہوئی, 3 ڈائریکٹ انٹرونشن 3 بار ہوئی, اور باقی ادوار میں انٹرونشن جو نظر آتی ہے وہ اس کے پس پشت انٹرونشن ہوئی. ایک بات لیکن کیا ہم اپنی منزل کے قریب گئے یا منزل سے دور ہوئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جیسے میں عرض کرتا ہوں, ابھی آپ روڈ پہ چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, جیسی قوم ہوگی تھی ہم مطلب میں کیا اس میں بات کروں. وہ ایک برطانوی پہلے بھی میں نے کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یار بات یہ ہے کہ لوگوں کو آزاد کرنا جو ہوتا ہے نا, غلام بنانا بڑا آسان ہوتا ہے, فورس سے آپ غلام بنا لیتے ہو, آزاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ بہیو نہیں کرتے آزاد بندے کی طرح. آزادی اور غلامی کی آپ بات کرتے ہیں, میں بات سمجھ, اب ہم اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے, ایک شارٹ بریک کے بعد ہم غلامی آزادی کے اس تصور کو جو برطانیہ میں ہے, جو دنیا میں مختلف جو لوگ ہیں وہ انہوں نے دیا ہے اور اس کو لوگوں نے آپٹ بھی کیا ہے, اس کے بارے میں ہم آگے چلیں گے. ناظرین, ہم اس وقت شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اسی موضوع کو دوبارہ سے واپسی پر گفتگو ہوگی. ناظرین, ہم ابھی بات کر رہے تھے غلامی اور آزادی کی. ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ غلام بنانا انسانوں کو بہت آسان ہے, لیکن انہیں آزاد منش بنانا بہت مشکل ہے. یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. پاکستان میں بھی آج آزادی اور غلامی کی بات ہو رہی ہے, حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم غلام ہیں یا کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ اس بحث کو سامنے رکھتے ہوئے ڈوگر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نظریہ ہے آج 75 سال کے بعد ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہم غلام ہیں, کیا ہم واقعی غلام ہیں یا واقعی آزاد ہیں؟ بات یہ کہ کل جو واقعات پیش آئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یار ہمارے وکیل ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ہمارا قانون انصاف ہے, ٹھیک, کیا نعرے لگا رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. یہ ہمارے ایک یہاں اسامہ بن لادن صاحب ایبٹ آباد میں پکڑے گئے, اور وہ انہوں نے جب پکڑے گئے تو وہ انہوں نے کوئی جو ویکسینیشن والوں کی ایک ٹیم استعمال کی تھی کہ یہ آپ اس کو استعمال کریں. آپ یقین کریں کہ امریکہ کے یہ انہوں نے ریکارڈ چیزیں ہیں, امریکہ کے سارے تقریباً جو ٹاپ ڈاکٹر تھے نا, انہوں نے اوباما خط لکھا, احتجاج کیا انہوں نے. اچھا, حالانکہ امریکہ کو تو بڑا فائدہ ہوا اس بندے کو پکڑنے سے اور چیزیں کرنے سے کہ اوباما پکڑا گیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے یہ کام کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ریلیف ورکرز ہیں نا انہیں استعمال کیا ہے, جس کی اجازت نہ امریکن قانون دیتا ہے نہ اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے. یہ بہت مسائل پیدا ہوں گے جو یہ آپ نے حرکت کی. ٹھیک ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی. آج مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اس شہر میں اس ملک میں اٹھ کے کہہ رہے ہیں یار نہ لڑو, وکیلوں تو ایک کام نہیں. کوئی مجھے بتائیں ایک وکیل کا نام بتائیں جو کہتے نہیں یار وکیل کا, یہ تو انٹرنیشنل صورتحال ہے. میں کرتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہتے نہیں یار جرنلسٹ ہو آپ, یار یہ آپ نے ٹھیک ہے عمران خان میں خوبیاں ہیں تو یار نواشی میں بھی ہوں گی. عمران خان میں نواشی میں خوبیاں, تو آپ ایک جرنلسٹ بنو. ہمارے یہاں جرنلسٹ نہیں رہا, وکیل نہیں رہا, رائٹر نہیں رہا. ہم نے تو ایک عجیب و غریب, ہم تو پارٹی ورکر بن گئے ہیں. ہم نے تو ٹرائبل سوسائٹی کی طرح بہیو کرنا ہے. ہم کوئی آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی تو ہم نے بنا لی ٹرائبل, ہم اس میں چاہتے ہیں کہ چلے جمہوریت, رزلٹ جمہوریت کے نکلے. یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ایک ڈاکٹر صاحب جس کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں ایک منافقانہ رد عمل ہے کہ جہاں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک ورکر بن گئے ہیں اور آزادی اور غلامی کے اس تصور سے شاید ہم آشنا نہیں ہیں اور وہ آزادی کا استعمال بھی نہیں ہے. اسد نوید صاحب آپ بتائیے گا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے تاکہ ہم اس کا حل کوئی تلاش کر سکیں. سر ذمہ دار تو پوری سوسائٹی اوور آل ہی ہے. جیسے انہوں نے ڈوگر صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے یہاں ہر فرقہ اپنی اپنی پگڑی پہن کے اپنے اپنے رنگ کی پگڑی پہن کے مخالفین کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور اگلے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اگلے کی ہم کریڈیبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اگلے کی سکسیس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جو آج ہم جس پروڈکٹ اور جس صورتحال میں پہنچے یہ برسوں سے ہوتا آ رہا ہے, یہ ایک دم تو ہوا نہیں ہے. آج ہم لیک آف ایجوکیشن بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے, بائی پولیرٹی بہت زیادہ ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ
ایکسیپٹ نہ کرنے کی جو ہماری قوت ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور جو آپ بات کرتے ہیں نا فریڈم کی سر, میری نظر میں اکنامک فریڈم از دا اونلی فریڈم. جب تک ہم خود مختار نہیں ہو جاتے مالی طور پہ تب تک ہم مکمل طور پہ خود مختار ہو ہی نہیں سکتے. تب تک ہم جائیں گے کشکول لے کے ویسٹرن کلچر کو بھی فالو کریں گے, ویسٹرن منی کے پاس بھی جائیں گے, IMF جیسے اداروں کے بھی ترلے کریں گے, یہ تو سلسلہ چلتا رہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار آپ سوسائٹی کو تو ٹھہراتے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی آپ سوسائٹی کو جب ٹھہرائیں گے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تلاش کرنا ہوگا, وہ کون سے عناصر ایسے تھے جنہوں نے ہمیں اس نہی تک پہنچایا. سر سنگل ایلیمنٹ تو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا, اور یہ میری طرف سے غلط ہوگا کہ میں ایک کسی سیکٹر کو کہہ دوں. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ سنگل آؤٹ کریں, لیکن اس میں دیکھیں کیا وہ غیر سیاسی عناصر تھے, سیاسی عناصر تھے, کیا ملک کے اندر سے ایسے انتظامات کیے گئے, ملک کے باہر سے ایسے انتظامات کیے گئے, کیا وہ ایسی پالیسیز بنائی گئی ماضی میں, اور اب کیا ہم اپنے آپ کو آزادی کے تصور سے مفہوم سے آشنا ہو سکیں. سر پھر تو میں پیچھے بہت پہلے چلے جانا چاہیے ہسٹری میں. جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس دیکھیں حل, جب آپ نے حل تلاش کرنا ہے تو حل تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان عوامل اور ان عناصر کا ذکر کیا جائے جن کے نتیجے میں آج یہاں پہنچے. اگین آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیں بہت پہلے جانا چاہیے, اس کا ایک ڈائگنوس ہونا چاہیے, ایک اس کا پورا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے. تو میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک چیز نہیں ہے جس کو درست ہونے کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ایک سیکٹر نے ہمیں خراب کیا. آپ نے پوچھا کہ یہ پولیٹیشنز ہیں, انڈیکیٹر کی بات کر رہے تھے کہ معاشی آزادی کے بغیر میں آپ سے سر کراس کوشچن کر لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان آج جس نہج پہ پہنچا, کیا پولیٹیشین زیادہ ذمہ دار ہیں یا ہماری جو ملٹری رجیم ہے یہ اس کی زیادہ ذمہ داری ہے؟ آپ کا جو بھی آنسر ہوگا میرا اس کے مخالف ہی ہوگا. اس کی وجہ ہے کیونکہ جب ہمارے ملٹری نے انٹروینشن کیا ہے, اپنے پولیٹیشینز نے اپنی وساخ کو لوز کیا ہے, جب ہمارے پولیٹیشینز نے اپنے آپ کو گین کیا, تب تک ہماری ملٹری نے کوشش کی کہ ان کو ویک کیا جائے. تو یہ دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں. ہم اگر معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو جائے نا, میں آپ کو بتاؤں یقین مانے, میں ملٹری کو بھی برا نہ کہوں, اگر آج ملٹری انٹروین کرتی ہے پاکستان کے حالات صحیح ہوتے ہیں. بطور صحافی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ مجھے 19A کا خدشہ ہے کہ 19A ہمیشہ ختم ہوتی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کو ہمیشہ ٹھیس پہنچتی ہے جب بھی ملٹری آتی ہے. بٹ فار مائی نیشنل کاز, اگر روٹی کپڑا مکان میرا سیکیور ہو رہا ہے اور وہ کوئی بھی آ کے کرے, آپ چلے جائیں مڈل ایسٹ میں چلے, وہاں بادشاہت ہے, کبھی کسی نے کوشچن کیا, ان کو روٹی کپڑا کھانا پینے کو مل رہا ہے تو کوئی بھی کوشچن نہیں. یورپ نے کس طرح ترقی کی, یورپ نے ایک دوسرے کے سر قلم کر دیتا تھا, ادھر بھی ڈیموکریسی ایک پروسیس کے تھرو آئی ہے. لیکن اگین بات یہ کہ ہم سنگل سیکٹر کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ اس کو کہیں کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ رہی ہے اس کا کوئی کریکٹر نہیں تھا. ٹھیک. مثلا یہ نیلسن منڈیلا جب رہا ہوا جی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ گورے جو ہے نا وائٹ مین, انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے, اس کو ہمیں بڑا تنا انہوں نے, ٹھیک, تو ان کے خلاف ایکشن لو. اس نے نہیں یار, لڑائی نہیں کرنی, آگے چلو. ٹھیک, آپ آگے چلو. اسے بلکہ اس جیلر کو جو اسے زمین میں گاڑتا تھا اس کے سر پہ پیشاب کرتا, اس کو بلایا, اس کو چائے پلائی, اس کو کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں, بھول گیا. یہ حوصلہ ہوتا ہے. قائد اعظم کو کہا, مشورہ دیا گیا کہ ہمیں کو خط ملے ہیں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے, تو انہیں ہم استعمال کر لیتے ہیں. اس نے کہا ہسٹری سے نہیں بنتی, جی ایک کریکٹر ہوتا ہے لیڈروں کا. دیکھیں آپ نے سیاستدانوں کی بات کی, یہ دو مثالیں یہ دونوں کامیابی کی مثالیں, یہ دونوں کامیاب سیاستدانوں کی مثالیں ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگوں میں پاپولر نہیں ہوئے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم فرض کرو کہ جی ہم عمران خان کی اسکینڈل چھاپ دیں گے تو ہم پاپولر ہو جائیں گے, ہم اس کے مریم نواز کے اسکینڈل چھاپ دیں گے ہم پاپولر ہو جائیں گے. او بھائی تم کر کیا رہے ہو؟ تم کیا اس میں ہمارے بچوں کو کیا بتا رہے ہو کہ ہم گندے ہیں؟ سارے ہم گندے, وہ کہتا تم گندے, اور واقعی دونوں صحیح گندے ہیں. اب آپ ایک گند سے پردہ اٹھا, اس سے کیا ہوگا؟ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا, اس کی اکانومی کے لیے کیا کیا؟ میں امریکہ میں تھا تو میں اس وہ کلنٹن کا مسئلہ, میں نے امریکی سے پوچھا یار یہ آپ کا بڑا فیئر شیئر چلا پریزیڈنٹ کا, اس نے کہا چلا پھر کیا ہو, انسان ہے, اس نے کیا. ہم نے تو صرف مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے جھوٹ کیوں بولا, ہمارا اسے ایشو یہ تھا. اسی بات یہ کہ وی ہیو الیکٹڈ ہم ایز اے پریزیڈنٹ ناٹ ایز اے پوپ. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے پہ گند اچھال رہے ہیں, اور ان کا تو کچھ نہیں بگڑتا, آپ قوم کو خراب کر سارے ہی کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ڈاکٹر لوٹ مار کر رہے ہیں اس شہر میں. کوئی ڈاکٹر اٹھ کے یہ نہیں کہتا یار یہ کام نہ کرو. نارمل ڈلیوریز بند ہو گئی ہیں کیونکہ پیسے اس میں نہیں ملتے, آپریشن میں ملتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی وکیل جو ہے ایسے کیسز ہو رہے ہیں. لاہور میں آپ دیکھیں کہ کتنے ٹاؤٹ ہیں, کتنے دوسرے ہیں, گواہ ہیں, موجود ہیں, ایک سسٹم بنا ہوا ہے. کوئی بندہ ان میں سے اٹھ کے, کسی بندے کو یہ نہیں ہوتا یار میں نے کوئی اللہ کو بھی جواب دینا ہے, یار میں نے کوئی ہونا ہے. تو آپ دیکھیں مسئلہ یہ کہ جب اوپر کو مثال ہی نظر نہیں آئے گی, جب ہر بندہ آپ کو لوٹتا ہوا نظر آئے گا. جب آپ معاشرتی بگاڑ کی جو بات کرتے ہیں, اس معاشرتی بگاڑ کو آپ سنوارا کیسے جائے گا, اس کا حل بھی تو دیں. یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے
کہ اس وقت حالات بڑے مایوس کن ہیں، لوگوں کو روٹی نہیں ملی، لوگوں کا مکان کے مسائل حل نہیں ہوتے، کپڑے کے لوگوں کے مسائل نہیں آتے، مسائل لوگوں کے نہیں حل ہو رہے، اس لیے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. مہنگائی کے خاتمے کے لیے یا آپ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کروں، میں اس طرح سے مایوس نہیں ہوں، میں چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہوں. جاوید اختر صاحب یہاں آئے جی اور ان کو بات بھی کی، یہاں پہ رولا شولا بھی کافی پڑا. میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں ایک پروگرام میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں گئے ہو، 40% انفلیشن ہو گئی ہے، تو لوگوں کا تو بہت برا حال ہوگا، بھوک آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس نے کہا یار میں یہ حیران ہوا دیکھ کے، 3 دفعہ گیا ہوں، ابھی گیا ہوں، ابھی تو بہت حالات خراب ہونے چاہیے. اس نے کہا یہاں ہمیں انڈیا میں سلمز نظر آ رہے ہیں، بلینئر بھی نظر آ رہا ہے، غریب بھی نظر آ رہا ہے. کہتا میں سڑکوں پہ مجھے کوئی بھوک نظر نہیں. اچھا وہ اپنا مجھے ایسا نہیں نظر آیا کہ لوگ مر رہے ہوں بھوک سے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنے برے حالات میں آپ کو بھوک سے مرنے والی تو کوئی نہیں ہے. اچھا ہم یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھ رہے. اچھا اب کل مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ یار اگر 10 سال پہلے آپ جا کے رکتے تھے نا، یعنی اس پہ اسٹاپ پہ لائٹ پہ، تو جو بخاری آتا تھا نا تو وہ 4 منٹ بحث کر کے کوشش کرتا آپ سے کچھ نکال دے. اب وہ جیسے دیکھتا نا کہ آپ دینے والے نہیں ہیں، وہ اگلی گاڑی میں چلا جائے، وقت ضائع نہیں کرتا. یہ اس کے رویے میں ایک تبدیلی آ گئی. ہمیں یہ بھی چیزیں دیکھنی. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کئی سال پہلے سے لوگ جو ہیں حکومت سے مایوس ہو گئے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی قسمت بدلے گی، نہ کبھی انہوں نے بدلی ہے. ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا. اگر آپ یہ راوی کراس کریں نا، جو بندہ ہے نا اس نے اپنی ہیلتھ کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، اس نے اپنے کھانے کا بندوبست بھی کیا، اس نے اپنے پانی کا بندوبست بھی کیا. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی جا رہی ہیں. پاکستان ایک اور طرح کا ملک ہے، جو ہم لاہور میں بیٹھ کے سوچتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے. میں بالکل ایک بات کروں گا، اور طرح سے چیزیں ہیں لوگوں میں. یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کا آٹے کا کرائسس ہے، یہ ٹوٹل آپ کی 15% آبادی کا ہے، اور پھر یہ آپ کے جو 4-5 ہزار بندہ ہے نا دانشور ہے جس کا کام ہی روڑا ڈالنا ہے، اس نے سوچ وہ کبھی نہیں نکلتا کہ مثلا اس کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ جی لاہور کا کیا مسئلہ ہے. لاہور کا مسئلہ یہ ہے کہ ہڈیارہ لین آ رہی ہے، ڈرین آ رہی ہے انڈیا سے. میں ایک بات کروں، مثال ایک چھوٹی سی دے رہا ہوں، وہ آپ کا پانی پلوٹ کر رہی ہے، کوئی بندہ اس پہ نہیں لکھتا کہ اسے لاہور کے انڈر واٹر کے ساتھ کیا ہو، کیونکہ اس کا ایشو نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات تو یہ تفاوت کی جو بات کرتے ہیں، یہ جو فرق کی بات کرتے ہیں، یہ جو لاہور ورسز چھوٹے شہر اور کراچی ورسز وہاں کے سندھ کے چھوٹے شہر، اسی طرح کوئٹہ ورسز بلوچستان کے شہر، اسی طرح خیبر پختون کے ورسز یعنی کیپٹل کی بات کر رہا ہوں ورسز، یہ صورتحال یقیناً موجود ہے. یہ غریب اور امیر کا فرق موجود ہے. میرے خیال میں کائنات کے آغاز سے آج تک یہ فرق موجود ہے اور موجود رہے گا. اسد نبوی صاحب آپ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو بہتری کی طرف کس طرح لایا جا سکتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بالکل سر میری نظر میں اگر آپ میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیں تو میں 2 ہی حل دیکھتا ہوں. ایک تو سیکولر پاکستان کی بنیاد رکھنی چاہیے پاکستان کو، جہاں پہ ہر طبقہ فکر اپنا اپنا یہاں پہ رول ادا کرے، جس کے اندر عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے، جس کے اندر تمام تر جینڈرز کا بہت بڑا کردار ہے، صنعتوں کا کردار ہے. سیکولر پاکستان جس طرح قائد اعظم نے ڈیفائن کیا تھا، یہاں پہ کسی کو ایکسکلوڈ نہ کیا جائے، ایک سب کی یہاں پہ اندر معاونت ہو، جس کے اندر سارا کنسنسس بیسڈ پاکستان ہو. دوسرا یہ کہ جو میں ہمیشہ تو سیاستدانوں کو میں ہمیشہ بلیم کرتا ہوں، اپنے جو ہمارے دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی بلیم کرتا ہوں، لیکن لوگ برا مان جاتے ہیں جب میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار عوام بھی یہاں کے اندر اتنا ہی کردار ادا کر رہی ہے جتنا گورنمنٹ پاکستان کو کا بیڑا گرک کرنے کے اندر کردار ادا کر رہی ہے. آپ مثال اس کی یہ لے لیں کہ دودھ جو دے رہا ہے وہ بھی اس کے اندر پانی ملا کے دے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے. جو پی رہا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ بھی اپنی دوائیوں کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، اگر انجینئر ہے تو وہ بھی کرپشن کر رہا ہے، اگر صحافی ہے تو وہ بھی کرپشن کر رہا ہے. تو عوام بھی بالخصوص چلیں ٹھیک ہے ہمارے جیسے بھی مرضی حالات ہیں، ہمارا ضمیر تو ہونا چاہیے نا، ہمارا ضمیر بھی ختم ہو چکا ہے. عوام کو کوشچن کرنا چاہیے اپنے لیڈروں سے کہ سر حل بتائیں آپ. سر سیکولر پاکستان میری نظر میں حل ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک کنسسٹنسی آنی چاہیے ہمارے ایک اسٹرکچر کے اندر، ریفارمز ہونی چاہیے، ہماری پولیس ریفارمز ہونی چاہیے، بیوروکریسی کی ریفارمز ہونی چاہیے. ایون دو ہمارا جو آئین ہے، میری آئین دیکھیں لوگ اس کو ایک کتاب ولائے عالم کی کتاب بنا کے بیٹھے ہیں. I still take it as a piece of paper. اس کے اندر ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح سے 18ویں ترمیم کے نام پہ ہم جھنڈا گا کے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز ہم نے پاس کرا دی. 18ویں ترمیم نے NFC ایوارڈ کے تھرو بیڑا گرک کر دیا پاکستان کا. آپ کے سرکولر ڈیپٹس ہی نہیں ختم ہو پا رہے، نہ صوبوں کو ان کا حصہ مل پا رہا ہے، نہ آپ کی نیشنل اسمبلی کو حصہ مل پا رہا ہے. تو ریفارمز جب تک آپ کے نہیں ہوں گے، اینڈ اگین میں سیکولر جب ورڈ یوز کرتا ہوں، I really admire the fact کہ قائد اعظم نے جس طرح سے سیکولر پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جو ہمارے بہت سارے طبقات نے اس کو اپنے اپنی انٹرپریٹیشن کے تحت یوز کیا اور آج پاکستان کا بیڑا گر کر دیا ہے. پاکستان
میں آپ کو کسی کی انوالومنٹ نہیں نظر آتی. سنگل مین آرمی کو جو آپ ایون دو عمران خان کا بھی صاحب میں نے دیکھا ہے, ان کے پاس حل کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی میں فرد واحد ہوں, میں جب آؤں گا تو پورا پاکستان سیدھا ہو جائے گا. اٹس ناٹ ون مین آرمی شو, یہ ایک آدمی کا کام رہا ہی نہیں ہے پاکستان کو درست کرنا. ناظرین, آپ بحث سن رہے تھے پاکستان کے مسائل اور اس کا حل کے موضوع پہ. پاکستان کے مسائل موجود ہیں, موجود رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے, اس بحث کو ہم آگے لے کے چلیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اب ہم یہاں شارٹ بریک لیتے ہیں, پھر آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے پاکستان جن مسائل کے گرداب میں ہے, ہم ان سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان ہیں یا وہ لوگ جو سیاستدان نہیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں؟ اس ساری صورتحال میں ہمیں نکلنا ہے, باہر نکلنا ہے. اگر ہم اس گرداب سے نہ نکلے تو پھر ہماری مشکلات ہمارے سامنے آتی رہیں گی اور وہ ختم نہیں ہوں گی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے, ہماری مستقبل کی حکمت عملی کیا ہے, اور کیا یہ توقع سیاستدانوں سے ہی کرنی چاہیے یا ان سے جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ان سے کرنی چاہیے, اور اس کا حل کس کے پاس ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا سیاستدانوں کے پاس ہے؟ ڈوگر صاحب, اس کے بارے میں آپ ذرا آگاہ کیجئے کہ کہاں سے حل نکلے گا. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ نکلے گا تو حل آپ کا پبلک سے نکلے گا, تو آپ کا حل جو ہے وہ آپ کا پولیٹیشین سے. جی, باقی جو لوگ ہیں انہیں اپنے لمٹس میں رہنا ہوگا جی, اور انہیں سپورٹ کرنی ہے اچھے پروسیس کو. اسی میں ان اداروں کی بھی مضبوطی ہے. اب دیکھیں نا, ان اداروں کے کام بھی تو بڑھ گئے نا. یہ ان کا کام نہیں ہے جو ان پہ ڈال دیا گیا, یہ ذمہ داری نہیں ان پہ ڈال دی, جو بدنامی بھی انہیں دے دی گئی. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی اپنے طریقے پہ انہوں نے, جیسے ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اس سے نہیں, اس میں نہیں. اچھا, تو اچھی بات ہے. اچھا, اب دیکھیں نا, کل ایک واقعہ پیش آیا, بڑا افسوسناک واقعہ تھا. میرا خیال ہے کہ عمران خان نے بھی ایک سیکھی, جو بی بی کی اس کی ہماری وہ ہیلتھ منسٹر رہی ہیں, ان کی جو ٹیپ ریلیز ہوئی تو اس میں خود کہہ رہی کہ یہ کیا ہو کر رہے ہیں آپ. ہاں, یاسمین راشد, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پھینک رہے ہیں, تو یہ تو الیکشن لیٹ ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ پورے پاکستان جتنے دیکھ لیں, اب یہ بات غلط ہوگی, ان لوگوں کو تو بہت بری لگے گی, لیکن چیزیں خراب ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ جب ایک سنجیدہ آواز کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد اسلام آباد میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں پولیس اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے آمنے سامنے آ گئے, انہوں نے بھی شیلنگ کی اور لوگوں نے بھی شیلنگ کی, اور عدالت انصاف کے دروازے کے سامنے شیلنگ ہوئی. نوید اسد صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ رویہ ریاست کو خراب کرنے کا ہے, بہتر بنانے کا ہے؟ کیا اس خرابی سے کوئی تعمیر کی صورت نکلے گی؟ سر, یہ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے, اور یہی ہونا تھا جس طرح سے ہم جس تسلسل سے چل رہے تھے, ہمارے پولیٹیشینز نے جس طرح سے پاکستان کو اپنی سیاست کو بچانے کے چکر میں ریاست کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. عمران خان صاحب آج اتنا بڑا مجمع لے کے چلے گئے ہیں. سمپل, اگر عدالت بھی چاہتی عمران خان صاحب کے لیے ایک بہتر وے آؤٹ رکھتی کہ ورچولی ان کا خطاب کر لیتی, ان سے انٹریکٹ کر لیتی اور معاملات کو آسان بنا دیتے. سملرلی اگر عمران خان صاحب چاہتے تو آپ ایک بندے کے لیے ایک فیسلٹی مانگتے تو سب کے لیے فیسلٹی ہوگی. سر, سب کو پھر وہ ایک پاکستان اور دو پاکستان کا نعرہ نہیں ہو سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انصاف ایک کے لیے, سب کے لیے انصاف. بالکل آپ سر صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب جس پیمانے پہ پہنچ چکے ہیں, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں صرف انتشار ہے, اسپیشلی تب جب پاکستان کا ون آف دا موسٹ پاپولر لیڈر کہہ رہا ہو کہ جی مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو نظر آتا ہے کہ یار ان کی تو عوام نے ہیٹڈ اپ ہے, یہ تو چارجڈ اپ ہے, یہ تو ان کے ایک اشارے پہ شاید پولیس والوں پہ آپ شیلنگ کی بات کریں, کل سیدھے فائر بھی کھول دیں گے, مجھے پتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو اگر اس نہج سے بچانا ہے تو تھوڑے سے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تمام تر لوگوں کی ذمہ داری ٹھنڈا کس نے کرنا ہے؟ ٹھنڈا اسٹیبلشمنٹ, اگر آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے کہ کرنا ہے. خود بھی سیاستدانوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس چیز میں کسی کا مفاد نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ آج بہت بڑی پاکستان کی کلیم کرتی کہ لیڈر ہے, بہت بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے, تو جیسے ڈوگر صاحب نے بات کی کہ یہ ایک قدم آگے بڑھائیں, ایک قدم پیس کی طرف آگے بڑھیں, تاکہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, کھانے پینے کے ہمیں مسئلے, 3.5 بلین ڈالرز پہ ہمارے فوریکس آ کے رہ گئے, گردشی قرضے ہمارے انکریز کر دیں, ہم اس چیز کے متمل ہیں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے پھریں. زمان پارک نہ ہو گئے, مجھے سری اور کشمیر لگنے لگے. میں اگرین عمران خان کی بات نہیں کر رہا, نواز شریف صاحب بھی ادھر ہوتے, میں نے تب بھی ان کے لیے آواز اٹھانی تھی. عمران خان صاحب کے لیے بھی اسی لیے آواز اٹھا رہا ہوں کیونکہ عوام کا آج نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ماضی سے سبق سیکھ لیں, اور آنے والے جو دن میں دیکھ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ کیوٹک ہوں گے. جتنا ہم الیکشنز کے قریب جاتے جائیں گے, عمران خان صاحب اپنی گرفتاری سے ریزسٹ کرتے جائیں گے, ہم انتشار کی طرف بڑھتے جائیں گے.
میں اس کو تھوڑا سا اور جی طرح سے ڈاکٹر دیکھ رہا صاحب میں ہوں. آپ ہی کی طرف آ رہا تھا. سوری میں نے آپ یہ بات کی کر نہیں, جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یعنی آواز, یہ صورتحال یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ریاست اور عوام, اگر تحریک انصاف کے ورکرز ہیں تو عوام میں سے ہے نا, ایک سیاسی جماعت کہہ لیں, ایک سیاسی جماعت کے لوگ جب گنے لے کے آمنے سامنے آ جائیں گے تو بغاوت کسے کہتے ہیں؟ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, اچھا. آپ حوصلہ رکھیں, جی کچھ نہیں ہوگا. باقی یہ باتیں یہ ہے کہ دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے جو اس پنجاب ہے ہمارے, وہ ایک مذہبی لیڈر تھا, اس نے ایک کھڑا کر دیا, کرفیو لگانا پڑا, بہت بڑا ہنگامہ ہوا, بہت اریسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ابھی بھی آپ اگر انڈیا میں جائیں تو چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اصل میں مسئلہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں بچے کو سردی نہ لگ جائے, پہلے اس کو انکوبیٹر میں ڈال دیتے ہیں, اور بھائی کچھ نہیں ہوتا, کرنے دیں. اب عمران خان سیکھے گا کہ یار یہ میں نے غلط کیا ہے, یہ جو ہمارے, میں گرفتاری دے دیتا, وہ کہیں گے یار یہ ہم نے غلط کیا ہے. دونوں کو لڑنے دیں, کچھ نہیں ہوتا. میں آئی گارنٹی یو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, یہ جو جمہوریت کو اس سے پہلے زیادہ بڑا خطرہ ہمارے رویوں سے ہو چکا ہے. اب یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ اس کا ایک رزلٹ نکلا ہے, اور یہ رزلٹ خطرناک ہے, برا ہے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نہیں کہتا یہ لڑیں, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک تو بہت امید دکھائی دیتی ہے کہ یہ حالات سدھر جائیں گے, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن نوید اسد صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی کوئی ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو سکے گا؟ کون کرے گا, کس طرح کرے گا, اور کیوں کرے گا؟ سر نا امیدی تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, کفر ہے اسلام ہے, نہ ٹوٹلی بائی دس تھنگ. لیکن ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں, اور آج کے دن کی میں بات کروں گا, نہ میں زیادہ پہلے جانا چاہتا ہوں, نہ میں زیادہ آگے جانا چاہتا ہوں. آج کے دن کے میں دیکھتے ہوئے اگر میں حالات دیکھتا ہوں تو پاکستان کہاں بہتری کی طرف جا رہا ہے. سٹاف لیول معاہدہ ہمارا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, قرضے ہم نے دینے ہیں, نیشنل اسمبلی ہماری خالی پڑی ہے, موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہماری نئی رجیم آئی ان کے کندھوں پہ ایکسٹرا ڈیو برڈن ہے جس کو وہ سالو کریں. دہشت گردی یہاں پہ موجود ہے, تو کوئی بھی چیز ہمیں سدھرتی نظر نہیں آتی. الیکشنز اگین میں آپ کو کہتا ہوں کوئی واحد حل نہیں ہے, نہ کنسنسس, نہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ایک دفعہ اے پی سی کرا لیں, ان کو گردن سے پکڑ کے, کالر سے پکڑ کے آپ تمام تر پولیٹیشنز کو کہیں, اسٹیبلشمنٹ پکڑیں ان کا گربان, ان کو کہہ کے آپ بیٹھیں اور گفتگو کریں. مجھے تب بھی ان سے کوئی امید نہیں کہ یہ کوئی امید, کیونکہ آپ اے پی سی کی بات کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے سیاستدان بیٹھ جائیں گے سارے؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے. جب آپ کسی کو چور کہتے ہیں, کسی کو کچھ کہتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب بتائیے. میں تو جی سچی بات ہے, میں تو پاکستانی عوام سے مجھے تو بڑی پر امید ہے. وہ دیکھ رہے ہیں یہ تماشا لگایا ہوا ہے, انہوں نے اپنا ایک چیزیں بنائی ہوئی ہے. دیکھیں جب پاکستان سے پہلے برٹش پیریڈ میں 0.5 آپ کا گروتھ ریٹ تھا, جی یہ 5-7 سال سے آپ کی خرابی آ گئی ہے. لیکن 5-7 سال میں ایک اور بھی چیز دیکھیں آپ, نہیں, یہ پاکستان بننے کے پہلے 8 سالوں میں آپ کا گروتھ ریٹ 30% تک تھا. نہیں, میں وہی عرض کرتا ہوں, اور اس وقت صورتحال جو ہے وہ گروتھ کم ہوئی ہے. نہیں, یعنی 0.5 تھا گروتھ ریٹ. مجھے کوئی ایک بندہ دکھا دیں ایسا پاکستان میں, آپ یہ کہیں گے نا بات, یہ کہے کہ نہیں میں اپنے دادا سے بری روٹی کھاتا ہوں, میرا دادا مجھ سے بہتر روٹی کھاتا تھا. نہیں, اب آپ دیکھیں نا صورتحال بدل گئی ہے. مجھے لیڈروں سے کوئی امید نہیں ہے, لیکن مجھے پاکستانی عوام سے بڑی امید ہے. یہ بڑی ریلیجنس ہے اس میں, یہ بہت زبردست لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں نا ہمارے آئی ٹی کے بچے کیا کمال کر رہے ہیں, اب کیا یعنی آپ کے سارے معاملات میں وہ کر رہے ہیں. آپ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندے نے کھڑکی سے دیکھا, 2 بندوں نے کھڑکی سے دیکھا, ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے, دوسرے کو کیچڑ نظر آئے. حقائق دونوں ہی تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے نکل جائیں یار کہ سچ کڑوائی ہوتا ہے. آپ فاخر صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, میرا آپ کے ساتھ اچھا ایک تجربہ ہے زندگی کا. میں اگر آپ کے متعلق کو بری بات کہوں گا, میں جھوٹ بول کے کروں گا. میں کہوں گا جی فاخر صاحب سچ بول رہے ہوں, آپ کو تکلیف ہوگی. یہ کیا لٹمس ٹیسٹ ہے یار؟ ہم نے اپنے کو رویے بدلنے ہیں. سیاستدانوں کو دیکھیں, بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بچے کو یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, فلاں نہ کریں. بھائی رکھیں گے تو وہ رہے گا ویسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ روشن پہلو کا ذکر آپ کرتے میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ موجودہ حالات میں ڈائیلاگ کا کوئی منظر دیکھ رہے ہیں؟ سر بالکل ڈائیلاگ ہوگا. اب یہ ہو گیا نا, زور لگ گیا, لوگ فورسز بھی آ جائیں, چیزیں بھی آ گئیں. اب آپ دیکھیں مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا ایک چیز نہیں ہو سکتی, میرا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ چاہیے, نون لیگ والوں کو بھی سمجھ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن ہو اور آپ یہ امپریشن دیں کہ الیکشن صرف ہم اس کے وہ الیکشن مانیں گے جس کے رزلٹ ہمارے حق میں ہو. ہمارے پاس آخری منٹ ہے, نوید اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا الیکشن ہو جائیں گے اور کیا ڈائیلاگ ہو جائے گا؟
سر الیکشنز تو ہوں گے 30 اپریل کو، لیکن وہ صرف یاد رکھیے کہ پنجاب اور کے پی میں ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد وفاق بھی ہے، اس کے بعد بلوچستان بھی، اس کے بعد سندھ بھی. الیکشنز کا سائیکل پورا 1-1.5 سال کا پروسیس ہے. کنسنسس مجھے ہوتے نظر نہیں آتے. عمران خان صاحب کو پہلے بھی 2-3 دفعہ آفرز دی گئی ہیں، خود بھی وہ بیٹھنے کے لیے راضی کئی دفعہ ہوئے ہیں، لیکن بیٹھتے مجھے کبھی نہیں دکھائی دیتے. ان کی سیاست ہی اسی چیز پہ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو پولیٹیکل یہ تو ساری وکٹمائزیشن، باتیں ہم اس کے کرتے علاوہ رہے نہیں ہیں، چل یہ سکتے تو لوگ. کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے تو آپ بھی فرما دیجئے کہ حل کس طرح بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام پہ آپ ٹرسٹ رکھیں، جو جی اچھی باتیں ان کو ہائی لائٹ کریں، جو بہت اچھے لوگ ہیں یہاں پہ ان کی کنٹریبیوشنز کو. اب آپ دیکھیں لاہور کیسا زبردست شہر ہے، جی مطلب لاہور کا مزاج کیا ہے کہ تساں بھی لاہور چ رہنا اساں بھی لاہور چ رہنا. ٹھیک یہ لاہور کا ایک میسج ٹھیک ہے. کہ آپ نے بھی پاکستان میں رہنا، ہم نے بھی پاکستان میں ٹھیک رہنا. ٹھیک عمران خان، اگر عمران خان آ جاتا تو کیا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی. نواز شریف آ جائے گا، قیامت آ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے اس سے یہ جو خوف ہے نا ایک کنفلکٹ، اس میں سے نکلیں. لوگوں کو یہ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکل سمجھیں، اس کو دشمنی نہ بنائیں. ناظرین آپ نے ہمارے دونوں مکتبہ فکر کو سنا. ہمارے دونوں معزز جو تجزیہ کار تھے، انہوں نے جو روشنی، جو امید کی راہ دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں اسی امید اور روشنی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی ٹرپ میں آپ سے بات ہوگی.